अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के ऊपर क्या तशद्दुद हुआ है अडियाला जेल में। पिछले 2 दिनों से पीटीआई की तरफ से ये कंटिन्यूस एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान के जो जेल है उनमें उस पर तशद्दुद किया गया है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों का हवाला दे के ये बताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है। मेरी इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई अडियाला जेल के अंदर भी। वो क्या कहते हैं, क्या वाकई इमरान खान के ऊपर कोई तशद्दुद या उनको दी जाने वाली ये तमाम तर सहूलियात वो वापस ली गई हैं या नहीं ली गई, इस पे तफसीलन बात करेंगे। और यही वो वजह है कि पीटीआई जो इमरान खान के तशद्दुद को बुनियाद बना के 15 अक्टूबर का एहतजाज वो कर रही है, ये कितना जस्टिफाइड है इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई ही की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है और वो ये है कि जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट हैं उनके अगवा और तशद्दुद के हवाले से भी आज बाकायदा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आई है। वो ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के अरकान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और उसके साथ साथ अगवा के वाक़यात हो रहे हैं ताकि आइनी तरमीम के लिए वोट दिया जा सके। हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या वाकई पीटीआई के अरकान को कोई अगवा किया गया है या उनको तशद्दुद के हवाले से तफसीलन इस पे बात करेंगे और हकीकत क्या है इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई का 15 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर एहतजाज के हवाले से आपस में भी कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम को जो है वो पुरअमन तरीके से हो जाना चाहिए, उसके बाद पीटीआई एहतजाज करे, जबकि कुछ पीटीआई के अरकान हैं वो कहते हैं कि हर सूरत एहतजाज होना चाहिए। कौन से लोग हैं जो इस एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात करेंगे कल से शंघाई ताउन तंजीम के लिए 7 ममालिक के वज़राए आज़म पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, ईरान के नायब सदर पहुँच रहे हैं, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, उसके साथ मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर एक मुबस्सिर के, दीगर ममालिक के भी कुछ अरकान और जो मंदूबीन हैं वो बतौर मुबस्सिर के तौर पे पाकिस्तान में कल से आना शुरू हो जाएंगे। तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से ये जो एक इमरान खान के ऊपर तशद्दुद के हवाले से एक कंटिन्यूसली पिछले 2 दिनों से बयानिया बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के स्क्रीनशॉट, फेक जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सर्कुलेट किया जा रहा है। ज़राए से ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको दी जाने वाली तमाम तर जो सहूलियात हैं अडियाला जेल में वो वापस ले ली गई हैं। साथ ही ये भी कि इमरान खान को शदीद तकलीफ़ है, उनके कानों में कुछ दर्द के हवाले से शिकायत और साथ ही जो उनके दांतों में दर्द का, ये दोनों जो अमराज हैं ये इमरान खान को पिछले कुछ अरसे से इसका जो है वो शिकायत करते आए हैं और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बाकायदगी से इमरान खान का जो ना सिर्फ इलाज किया है और बल्कि ये जो तमाम दोनों शिकायत थी ये दूर हो गई थी। ख़ास तौर के ऊपर जो कानों में दर्द और इमरान खान को ये तकलीफ़ थी कि उनके कानों में सीटियों की आवाज़ गूंजती थी। तो पहले जो अडियाला जेल है इंतज़ामिया उनकी तरफ से ईएनटी के स्पेशलिस्ट यहाँ से रावलपिंडी के जो बेनज़ीर हॉस्पिटल है वहाँ से मंगवा के इमरान खान का चेकअप कराया गया था, लेकिन इमरान खान सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर उसके बाद इमरान खान की जो इनकी शौकत खानम हॉस्पिटल है इनके ज़ाती मुआलिज उनको बुलाया गया और उन्होंने जो है वो ना सिर्फ ये कि प्रेस्क्राइब किया जो भी मेडिसिन रेलिवेंट थी, उसके बाद ये जो कानों की शिकायत थी वो दूर हो गई। साथ ही इमरान खान के दांतों का भी जो है वो इस हवाले से जो कुछ उनको पहले कोई तकलीफ़ वगैरह थी उसका भी बाकायदा तौर के ऊपर इलाज जारी था। अब ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान के ये जो 2 तकालीफ़ हैं उसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर कोई तशद्दुद के हवाले से इस तरह की खबरें ज़राए से चलाई गई और साथ ये भी कि इमरान खान को जो उनका जेल में जो वॉक के लिए बनाया गया था, एक कॉरिडोर बनाया गया था, क्योंकि इनको 7 बैरक्स मिला के ये सारा खाली करा के इमरान खान को अडियाला जेल में दिया गया है। वो तमाम जो इनको दी जाने वाली सहूलियात थी इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। इमरान खान ख़ुद जो है वो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स हैं या न्यूज़पेपर वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल लिखते रहे कि उनको एक काल कोठरी में रखा गया है, जो सज़ाए मौत के कैदी होते हैं उनकी जगह पे इनको इमरान खान को रखा गया। हालांकि जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं
انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور کے اوپر ایک ریٹن ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں عمران خان کو دی جانے والی تمام سہولیات باقاعدہ ان کی تصاویر کے ساتھ دکھائی تھی۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی تھی اور یہ حکومت کوئی جھوٹ بول رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے، یہ اگر کوئی میڈیا کے اوپر بات ہو تو وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی حکومت ہو سکتا ہے غلط بیانی کی ہو، تاہم یہ جو عدالت کے سامنے کبھی بھی حکومت ریٹن فارم میں کبھی بھی غلط بیانی اور جھوٹ سبمٹ نہیں کرا سکتی، ادروائز پھر جو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور خاص طور کے اوپر گورنمنٹ آفیشلز کبھی بھی عدالت کے سامنے اس طرح غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان کو جو دی جانے والی سہولیات تھی، ان کو جو ڈرائی فروٹس ہیں، باقی جو چیزیں ان کے کھانے پینے کی، ان کی ایکسرسائز مشین ہے، پھر جو 7 بیرکس خالی چھوڑ کے ان کو واک کے لیے ایک سپیس دی گئی تھی، یہ تمام سہولیات عمران خان کو پہلے دن سے جب سے یہ اڈیالہ جیل میں شفٹ ہوئے ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کو کھانے کا جو مینیو ہے وہ بھی سارا، جو میری اطلاعات ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ان کا جاری و ساری ہے، جو دیسی مرغ ہیں یا جو مٹن گوشت ہے یا باقی جو ان کی پسند کی جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ سب کچھ عمران خان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں؟ یہ ساتھ ہی پھر اسی کو بنیاد بنا کے 15 اکتوبر کو، جس دن تمام جو سربراہان مملکت ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جو باقاعدہ طور کے اوپر میٹنگ کا آغاز ہونا ہے جو سمٹ کا، اسی دن احتجاج کا جو 15 اکتوبر کو کیا ہے، یہی ریزن بنائی گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر تشدد اور سہولیات لینے والی۔ میں نے اس حوالے سے اپنے جو ذرائع ہیں اڈیالہ جیل میں ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی عمران خان کے اوپر کوئی تشدد کیا یا اس طرح کا کوئی واقعات ہوئے ہیں، تو میرے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں 100% یہ جو ہے 110% اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی کہ نہ ہی کوئی عمران خان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی ان کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے، اور نہ ہی جو میرے ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان سے سہولیات واپس لی گئی ہیں۔ تمام نہ صرف سہولیات ان کو اسی طرح مل رہی ہیں، ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، اور تشدد والا تو ویسے ہی ایبسولوٹلی جو ہے وہ انکریکٹ اور غلط جو فیک نیوز ہے جس نے بھی یہ پھیلائی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا اور احتجاج کی کال کیوں دی گئی ہے؟ اس حوالے سے میں نے اپنے جب ذرائع سے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر تشدد کی یہ 2 دن پہلے سے یہ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی، یعنی 10 کو عمران خان کے اوپر تشدد ہوا، تو 5 دن بعد پی ٹی آئی کیوں احتجاج کرے گی؟ احتجاج کرنا تھا تو جس دن عمران خان کے اوپر تشدد کی ان کو خبریں ملی تھی اسی دن یہ احتجاج کرتے اور اسی دن ہی یہ جو ہے وہ سڑکیں بلاک کر دیتے، جو بھی ان کا ایک پروٹیسٹ کا جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنانی تھی۔ یہ 5 دن بعد عمران خان کے اوپر تشدد کے خلاف کیوں احتجاج کریں گے؟ اصل مقصد پھر میں نے اس حوالے سے جو حکومت ہے ان کے کچھ مختلف ذرائع سے اور ساتھ ہی جو یہ پوچھا کہ یہ پھر وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اصل مقصد پی ٹی آئی کا عمران خان کے اوپر تشدد والا تو ویسے ہی جھوٹ اور غلط ایک بیانیہ ہے، اصل مقصد وہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں کوئی رخنہ اندازی ڈالنی ہے، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا تھا۔ باقی نہ عمران خان کے اوپر تشدد ہوا ہے، ورنہ پھر یہ پہلے دن ہی جس دن عمران پہ تشدد ہوا اسی دن ہی ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ 5 دن بعد کا مطلب یہی ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں انہوں نے شرپسندی کرنی ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ حکومت جو ہے یہ اس طرح کا ایک بڑا کوئی سمٹ کامیابی سے منعقد کروا سکے، کیونکہ اگر یہ کوئی کامیابی سے ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کا اوورآل جو امیج ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ بہتر ہوگا کہ اتنا بڑا سمٹ کروا لیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے یہ کبھی بھی سوٹیبل نہیں ہوتا کہ پاکستان یا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس طرح کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کامیابی سے کوئی بڑا جو ایک جو اجلاس ہے وہ منعقد کرا سکے۔ تو یہ ٹوٹلی ایک جو بہانہ بنایا گیا عمران خان کی جو بیماری کا یا ان کے اوپر تشدد کا یا سہولیات واپس لینے کا، ورنہ یہ پہلے دن ہی اگر یہ واقعی کوئی جینونلی اس طرح کی کوئی رپورٹس ہوتی یا کوئی اس طرح کی خبریں ہوتی تو یہ پہلے دن ہی احتجاج کرتے، اس دن نہ کرتے جس دن شنگھائی تعاون تنظیم ہونی ہے۔ یہ ایک ریزن بنائی جا رہی ہے اور ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بدمزگی پھیلا سکے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے اراکین کو آئینی ترمیم کے لیے واقعی کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر ٹارچر یا ان کو اغوا کیا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے آج جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر سابق قومی جو ہیں
اسد قیصر، انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام باقاعدہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے موجودہ حکومت اس کو فاشسٹ قرار دیا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنا جو تشدد اور اتنا ظلم نہیں کیا جا رہا کسی کے اوپر جتنا ہمارے اوپر ہو رہا ہے، موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی فیملیز کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جاری کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بھی مختلف اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بات کی کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی کوئی کسی کو اغوا کرنے کے حوالے سے یا پھر جو کسی کے اوپر تشدد کے حوالے سے وہ کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن وغیرہ کیا گیا ہے۔ تو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایبسولوٹلی انکریکٹ ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی رکن قومی اسمبلی یا سینیٹر کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے خود اپنے طور کے اوپر تمام جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے، ان کو حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر خیبر پختونخوا میں شفٹ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی فیملیز تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا ان تمام اراکین سے، اور ان کو ڈر یہی ہے کہ ان کے کوئی جو رکن ہیں قومی اسمبلی یا سینیٹر وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دے دیں۔ یہ جو دھونس دھاندلی ہے یا جو زبردستی روکنے والا، یہ پی ٹی آئی خود سے کام کر رہی ہے، اور اس حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر خواجہ شیراز جو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں توسہ شریف ڈسٹرکٹ جو ڈی جی خان بنتا ہے، اس سے ان کی فیملی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے نہ بچوں سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ فیملی سے بات کرائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے زبردستی ان کو خیبر پختونخوا کے پتہ نہیں کس جگہ پہ ان کو زبردستی بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو پی ٹی آئی نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے اراکین کو خود سے وہ پکڑا ہوا ہے، اور یہ اس حوالے سے ہمیشہ سے جو پی ٹی آئی کا اگر آپ دیکھیں جو سیاست ہے، جو کام یہ خود کرتے ہیں اس کا تاکہ ان کے اوپر الزام نہ آئے، یہ اپنے مخالفین پہ پہلے سے ہی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اب بھی یہ وہی کیا جا رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی رکن کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ پی ٹی آئی نے خود ان کو زبردستی بند کیا ہوا ہے تاکہ یہ آئینی ترمیم کے لیے کوئی ووٹ نہ دے سکیں۔ تو یہ ایک جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹوٹلی جھوٹا اور غلط ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ حالانکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو عمران خان بڑا فخریہ انداز میں یہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ان کو کوئی بھی قانون سازی جو کرانی ہوتی تھی تو وہ جنرل فیض حمید کو کہہ دیتے تھے، آئی ایس آئی تمام ممبران کو پورا کرا کے دیتی تھی، مطلوبہ جو نمبرز تھے وہ پورے کرا کے دیتی تھی کسی بھی قانون سازی کے لیے اور ووٹنگ کے لیے۔ تو یہ عمران خان شروع سے ہی جو ایجنسیز جب وہ حکومت میں تھے تو وہ ایجنسیز کی مدد لے کے نہ صرف یہ کہ اپنے اراکین کو کنٹرول کرتے تھے، ان کی جو رپورٹس لیتے رہتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی جو ووٹنگ ہوتی تھی اس کے لیے بھی ایجنسیز کی مدد لیتے تھے، اور یہی جو کام وہ خود کرتے رہے ہیں اب یہ حکومت کے اوپر اس طرح وہ ڈالا جا رہا ہے یہ تمام تر۔ بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی اس پہ ضرور بات کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے جو آپس میں اختلافات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ یہ میڈیا کے اوپر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جو کہ پاکستان کے اندر رہ کے اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں ہو، وہ تمام جو 15 اکتوبر کی کال دی گئی ہے وہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور کے اوپر بیرسٹر گوہر، عمر ایوب خان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اور بیرسٹر سیف بھی اور علی امین گنڈا پور، یہ تمام لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو جو احتجاج کی کال دی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں جو ہاکش ان کا جو رویہ ہے ہمیشہ سے، اس میں چاہے وہ شہباز گل ہوں یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو ہر صورت میں احتجاج ہونا چاہیے شنگھائی تعاون تنظیم کا، اگر آپ نے اپنا پروٹیسٹ کو رجسٹر کروانا ہے، کیونکہ اس دن انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، دنیا بھر کا میڈیا یہ سارا رپورٹ کر رہے ہوگا، اور اس دن اگر یہ کوئی اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو وائڈلی کوریج ملے گی، دنیا بھر میں یہ اس کی کوریج ملے گی۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ ڈویژن ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی جو شیخ وقاص اکرم ان کے نئے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا احتجاج والا، کیا واقعی یہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے یا کسی اور کا ہے؟ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی چاہے وہ سیاسی کمیٹی ہو، ان کی کور کمیٹی ہو، وہ سب کچھ ارریلیونٹ ہے، ایک ہی فرد کا، ایک ہی شخص کا حکم چلتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔
یہ 15 اکتوبر کی کال بھی یہ عمران خان کے ہی مشورے سے پہلے سے ہی وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس دن ہونا ہے یہاں پہ جو سمٹ ہے اس دن بھی ضرور احتجاج ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. تو یہ کسی سیاسی کمیٹی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان کا اپنا ہی یہ پہلے سے ہی طے شدہ ایک منصوبے کا حصہ ہے جو کہ انہوں نے 15 اکتوبر والا وہ کیا ہوا ہے. تاہم جو اب اس کو عمران خان کا جو ایجنڈا ہے اس کو پش کرنے کے حوالے سے جو موجودہ یہاں پہ لوگ ہیں جو کہ واقعی کچھ جمہوری ذہن رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو باہر بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف نہ کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے نہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ اس کو پش کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں یہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں اور میری اس حوالے سے مختلف جو ذرائع سے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر یہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو کوئی اس طرح کی حرکت کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد عمران خان کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے وہ ہر صورت میں وہ کیا جائے گا اگر یہ 15 اکتوبر کو اس طرح کی کوئی بھی شر پسندی کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ انتشار کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ مزید جو انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں کون کون سے ممالک کے سربراہ رہے ہیں. اس پہ جو ٹوٹل 7 ممالک کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں، جس میں جو چائنا کے وزیر اعظم ہیں لی کیونگ وہ آ رہے ہیں، اس طرح رشیا کے میخائل میشوسٹن یہ آ رہے ہیں پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ممالک کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں اس میں بیلاروس، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان، ان ممالک کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انڈیا کے وزیر خارجہ، ساتھ ہی ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو منگولیا ہے ان کے وزیر اعظم بطور ان کو ایک مبصر کا درجہ دیا گیا تھا وہ یہاں پہ شرکت کرنے آ رہے ہیں. باقی جو ممالک ہیں ان کے مندوبین آئیں گے، وہ ہمیشہ آبزرور کے طور کے اوپر باقی ممالک کے جو یہ مندوبین ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اجلاس کے آبزرو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت میگا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا. 1974 میں جو OIC کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد پاکستان میں کوئی اس طرح کا میگا ایونٹ نہیں ہوا جس میں اتنے زیادہ ممالک کے سربراہان مملکت آ رہے ہوں. یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش پھر بھی کی جائے گی کہ اس کو کسی طرح سبوتاژ کیا جائے. اور یہ جو یہ صرف حکومت کسی سیاسی جماعت کی حکومت کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور اس میں اگر کوئی رخنہ اندازی ڈالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان دشمنی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی تو میرا خیال ہے، اور اس حوالے سے حکومتی وزراء بھی اور مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو اشارے اور جو انفارمیشن ملی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ اور جو شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو جتنی بھی اپڈیٹس اور خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.